बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बीफ प्रोडक्शन के बारे में और पाकिस्तान में बीफ के जो इम्कानात हैं प्रोडक्शन के, उसके बारे में ये प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है और इसमें मैंने ये बताना है कि हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए। चलते हुए कारोबार में शराकत दारी का सुनहरी मौका। जी हाँ, रोशान वंडा की फरोख्त के लिए मुल्क भर से माली तौर पर मुस्तहकम डिस्ट्रीब्यूटर्स दरकार हैं। हाफिज वसी एग्री इनिशिएटिव की तरफ से तैयार करदा रोशान वंडा मुख्तसर वक्त में लाइव स्टॉक फार्मर्स का अपने जानवरों के लिए पसंदीदा वंडा बन चुका है। इदारा को रोशान वंडा की फरोख्त के लिए मुल्क भर से माली तौर पर मुस्तहकम डिस्ट्रीब्यूटर्स दरकार हैं। जानवरों की खुराक का काम करने वाले और शोबा एग्रीकल्चर व लाइव स्टॉक से वाबस्ता रिटायर्ड अफराद को तरजीही बुनियादों पर सिलेक्ट किया जाएगा। मजीद मालूमात के लिए अभी राब्ता करें 0300-840-9389। हाफिज वसी एग्री इनिशिएटिव्स, लाइव स्टॉक की खुराक में आपका राइट पार्टनर। मैंने बताया था कि ये तीन चीजें GEN, ये किसी भी ब्रीड के मैक्सिमम पोटेंशियल को बाहर निकालने के लिए इन तीन चीजों का होना जरूरी है। अब पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है वो ये है कि बीफ ब्रीड नहीं है। एक दूसरी बात यह है कि वो खुराक हमारे पास नहीं, जो लिमिटलेस खुराक जो है, जो होनी चाहिए, जो ये न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, जनूबी अमेरिका में, जिस बुनियाद पर हम लोग देखकर बड़े खुश होते हैं कि यार ये इतना हैवी किस्म का एनिमल है, वो हम उस पीछे वाली चीज को हम भूल जाते हैं, अपनी वीकनेस को भूल जाते हैं। अब जब ये पाकिस्तान बनने से पहले, आज से 100 साल पहले, जब ये अंग्रेजों की अमलदारी थी और ये कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और ये नए नए इलाके दरियाफ्त हो रहे थे और ये लोग जा रहे थे, तो उस वक्त वो यहाँ की ब्रीड के जर्म प्लाज्म को लेकर गए और उन्होंने कहा कि जो इसके अंदर ये डुअल पर्पस ब्रीड है, ये दूध भी पैदा करती है और गोश्त भी पैदा करती है। इसमें एक बेनिफिट ये है कि ये टिक रेजिस्टेंट है और पूरे अफ्रीका और जनूबी अमेरिका में और न्यूजीलैंड में एक ही इशू है, सबसे बड़ा इशू, और वो है टिक। उसके बेशुमार आगे बीमारियां हैं, बेशुमार किस्में हैं। बिल्कुल जिस तरह मच्छर के बारे में पहले होता था कि मलेरिया फैलता है, पता चलता है डेंगू भी फैलता है, तो वो बेशुमार इसकी जो बीमारियां हैं, जो मैं यहाँ गिलवाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, वो उसका हल चाहते थे। लिहाजा उन्होंने ये काम किया कि हिसारी का जर्म प्लाज्म भी यहाँ से लेकर गए, वो दाजल का भी लेकर गए, वो थरी का भी लेकर गए, वो गिर का भी लेकर गए और बेशुमार जगहों पर जाकर उन्होंने क्रॉस दर क्रॉस करवा नई ब्रीड उन्होंने बनाई। और वो ब्रीड ऐसी थी कि जो गोश्त के बारे में भी मशहूर थी, जैसे ब्राह्मा, वो 2-3 ब्रीड का मजमुआ है। उन्होंने 2-3 ब्रीड को क्रॉस करवाया और उसके बाद फिर उन्होंने कैरेक्टर डेवलप करवाए और उन कैरेक्टर को उन्होंने परमानेंट किया। जैसे मैंने आयन स्मिथ की मिसाल दी कि ब्राह्मा के बारे में उसका सबसे बड़ा फार्म था। इसी तरीके से वो अर्जेंटीना और ब्राज़ील लेकर गए, वहाँ की लोकल ब्रीड थी, उनसे वो क्रॉस करवाया और उसके बाद वो फिर एक और ब्राह्मा के नाम से, जिसके साथ उन्होंने कोई और चीज़ भी लगाई, वो उसको एक डेवलप कर लिया। तो ये जो कीनिया के अंदर जो साहिवाल गई है, ये कभी आप ज़रा नक्शे पे गौर करें तो एक इथोपिया, एक सोमालिया और एक कीनिया के बॉर्डर में एक ट्रायंगल बनती है। यहाँ एक ब्रीड है, उसका नाम है बोरान। आपको बहुत बुरा लगेगा कि अगर मैं ये कहूँ कि वो चोलिस्तानी से भी अच्छी है, इसलिए कि हमें आदत पड़ गई है कि हम दुनिया में सबसे अच्छा इंसान हम ही हैं और सबसे अच्छी चीज़ हमारे पास ही है। तो यही मेरा स्टार्ट का प्रोग्राम था। प्रोग्राम में मैंने रिक्वेस्ट की थी कि ज़रा खुदा के वास्ते हम ज़रा अपना जायज़ा लें, जो हमारे पास अच्छी चीज़ें हैं उसके ऊपर हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, जो हमारे पास अच्छी चीज़ें नहीं हैं उसको हम कबूल करें और उस कमी को पूरा करने की कोशिश करें। तो मैं बोरान की बात कर रहा था। बोरान भी एक लोकल ब्रीड है वहाँ। ये इस साहिवाल को ले जाकर उन्होंने उससे और रेड पोल से क्रॉस और उसके बाद पक्का साहिवाल के तमाम ट्रेड जो है उन्होंने सेट कर दिए। अब वो भी हमारे मुकाबले के अंदर है, लेकिन उसमें और इसमें एक फ़र्क है और वो ये है कि उसका उस क्रॉस की वजह से कद काट ज़्यादा है उस साहिवाल का, बिकॉज ऑफ बोरान। तो अब हमें जो लगता है वो ये लगता है कि ये लोग यहाँ से वो तमाम जर्म प्लाज्म मुख्तलिफ जगहों पर लेकर गए और वहाँ उसके ऊपर रिसर्च हुई। उस रिसर्च होने के बाद उन लोगों ने फिर अपने रीट्रेट्स बनाए और उस रीट्रेट्स के अंदर उन्होंने नई ब्रीड्स को बनाया, जिसमें ब्राह्मण जो है वो हमारे सामने है कि उसके मुख्तलिफ कलर हैं, ग्रे में भी है, वो वाइट में भी है और वो रेड के अंदर भी है। लेकिन बेसिकली अगर आप देखें वो चली यहीं से थी, हमारे पास से चलने के बाद
وہ مختلف اس کے کراس ہوئے، نیلور بھی ایک کراس تھا اس کے ساتھ، اس کو ملایا گیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو وہ سیٹ کر لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ انگریز تو ہمارے پاس سے ساری چیزیں لے گئے اور وہ اس کو حق بھی تھا، لیکن ہمیں کسی نے نہیں روکا تھا کہ ہم یہ کام نہ کریں۔ وہ جومو کنیاٹا ایک پریزیڈنٹ رہا ہے اور بالکل وہ ون آف دی فریڈم فائٹرز ہے، اور وہ ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ جب انگریز کینیا میں آئے تو انہوں نے بائبل ہمیں پکڑا دی اور کہا کہ آنکھیں بند کر کے پڑھنا، جس طرح ہم بتا رہے ہیں اس طرح پڑھتے جاؤ۔ تو کہتے ہیں ہم بائبل کو پڑھتے رہے، اور جب وہ بائبل ختم ہوئی اور ہماری آنکھ کھلی تو پتہ چلا کہ ملک انگریزوں کے ہاتھ میں چلا گیا اور بائبل ہمارے ہاتھ میں رہ گئی۔ تو یہ جو تمام کے تمام جو ہم سے جنم پراز میں لے کر گئے تھے، اس میں یہ حصاری بھی تھا، اس میں باگناڑی بھی تھا، اس میں تھری بھی تھا، خاص طور پر یہ چولستانی بھی تھا، یہ وہ لے کر چلے گئے اور وہاں جا کے انہوں نے ڈیولپ کیا، اور ہم اپنی ہی کھال میں مست رہے کہ ہم سے بڑا دنیا کے اندر کوئی اور آدمی نہیں ہے۔ اب میں نے دنیا کا مطالعہ کیا ہے، اور دنیا کے مطالعے کے اندر میں نے جو چیز نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ بریڈز کی ڈیولپمنٹ کے اندر گورنمنٹ کا جو رول ہے وہ کم ہے اور سوسائٹیز کا رول زیادہ ہے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں سوسائٹیز کو ڈیولپ ہونا چاہیے۔ داجل بریڈنگ سوسائٹی، بھاگ ناڑی بریڈنگ سوسائٹی، آپ اندازہ لگائیں اب بھاگ ناڑی ماسٹر کے بارے میں کتنا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور وہ بھاگ ناڑی ماسٹر اگر اتنا ہی بہت زیادہ وہ سپر چیز ہم نے بنا لی ہے تو اس کا اثر جو ہے وہ پنجاب میں کیوں نظر نہیں آتا، اس کا اثر سندھ میں نظر کیوں نہیں آتا، اس کا اثر کے پی کے میں نظر کیوں نہیں آتا؟ وہی 40-50 کے قریب جانوروں نے رکھے ہوئے ہیں جو سبی کے میلے میں دکھا دیتے ہیں، اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تیر مار لی۔ تو یہ تیر نہیں مارا، ہمیں بھاگ ناڑی سوسائٹی بننی چاہیے۔ اسی طرح تھر کے جو جانور ہیں، تھری، اس کی سوسائٹی بننی چاہیے، ریڈ سندھی کی بننی چاہیے، خاص طور پر چولستان کی میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اور میں خوش ہوں کہ اب وہ جو وائس چانسلر چولستان یونیورسٹی کے گئے ہیں ڈاکٹر سجاد صاحب، ان کا اینیمل بریڈنگ جینیٹکس میں ان کا ایک نام ہے، اور اس چولستان والا جو کھلا ایریا ہے اس میں سے بے شمار لائنز نکل سکتی ہیں، یہاں سے ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے چیز چاہیے کہ چولستان کو اگر ہم نے ڈیولپ کرنا ہے تو پھر چولستان بریڈنگ سوسائٹی کو بنایا جائے۔ ایک کامیاب مثال ہمارے سامنے ہے، سکسیسفل سٹوری، وہ ہے ساہیوال بریڈنگ سوسائٹی۔ اب جب سے یہ ساہیوال بریڈنگ سوسائٹی بنی ہے 2003 سے 2004 سے، اب آپ دیکھیں کہ مارکیٹ میں اچھے جانور آ رہے ہیں۔ یہ فیڈ لاٹ کے لیے بھی جو ساہیوال ٹائپ جو جانور آ رہے ہیں، آپ ان کی جو بڑھوتری ہے وہ بڑی غضبناک قسم کی ہے، بڑی پرومسنگ قسم کی ہے، اور وہ بڑی اچھی ہے، اور یہ رزلٹ ہے اس بات کا کہ وہاں سلیکشن بھی بریڈرز نے کی، آگے سیمنز بھی بریڈرز کی زیر نگرانی چلا، اور اس کے بعد اس کی تقسیم بھی اسی کے تحت ہوئی۔ تو میری ایک تجویز جو ہے اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے کہ پہلے تو بات یہ ہے کہ بیف بریڈنگ کا آپ نام بھول، خالص بیف بریڈنگ کا پاکستان میں کوئی امکان نہیں ہے، یہاں بیف بریڈ یہاں رہ نہیں سکتی، ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے، ایک جانور کے لیے ہم لمٹ لیس فاڈر ہم نہیں لا سکتے، اس لیے کہ اکتوبر سے لے کے نومبر، دسمبر، جنوری، فیبروری یہاں تو حساب کیا جاتا ہے کہ کتنے پیسے لگیں گے، لیکن وہ جو ماڈل ہے اس کے اندر حساب نہیں کیا جاتا۔ تو لہٰذا ہم ان کی سوسائٹی بنائیں، یہ مختلف سوسائٹیز کو پروموٹ کریں، اور ان سوسائٹیز، یہ ایک نیلی راوی کے اندر بھی ایک ہے اپنے حاجی سعید ہوتیانہ صاحب، وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو میرے اصل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں جو کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ بریڈنگ سوسائٹیز، کہ وہ صرف داجل کی اگر بریڈنگ سوسائٹی ہے، داجل کے آدمی ہوں، وہی فیصلہ کرنے والے ہوں، گورنمنٹ ٹیکنیکلی ان کو سپورٹ کرے، لیکن اس کا جو بورڈ آف گورنر ہے وہ ایسا نہ ہو کہ پتہ چلے کہ 8 فارمر ہیں اور 10 سرکاری آفیشلز ہیں جو ان کو کام بھی نہ کرنے دیں۔ تو یہ نہیں، اس میں کوشش کریں کہ ٹیکنیکل آدمی وہی ہوں جو سرکار دیتی ہے، اور باقی کام چلانے والے جو ہوں وہ بریڈرز ہوں۔ نمبر 2، آپ ذرا بات دیکھیں وچ از ویری ویری امپورٹنٹ۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب وہ بھی لے آؤ اور وہ بھی لے آؤ اور وہ بھی لے آؤ، لیکن عملی طور پر ہم کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عملی طور کے اوپر ہم اس چکر میں ہیں کہ باہر سے جانوروں کو امپورٹ کر لیا جائے۔ یہ پہلے بھی کوششیں ہوئی ہیں، 60s کے اندر
2 بچے دینے والی بھیڑ آسٹریلیا سے منگوائی گئی، آج اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ 84 کے اندر 200 جانور جو ہیں فریزین کے اور جرسی کے منگوائے گئے۔ یہ جو آج بفلو بریڈرز انسٹیٹیوٹ جو بنا ہوا ہے، جو فارم بنا ہوا ہے پتوں کے اندر، اس جگہ پر ایگزوٹک بریڈ کے نام سے بنایا گیا تھا اور وہ سب کا بیڑا غرق ہو گیا تھا۔ بعد میں پرائیویٹ سیکٹر آیا اور پرائیویٹ سیکٹر نے اس کام کو چلایا اور اب وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کام جو ہے ہم مختلف سوسائٹیز کو سپورٹ کریں، ان کو ڈیولپ کریں اور ان کو اس قابل بنائیں کہ وہ انڈیپینڈنٹلی اپنی سوسائٹی کو چلا سکیں۔ اس سوسائٹی کا ٹھپا لگے گا، جس جانور کو اس سوسائٹی کا ٹھپا لگے گا اس کی قیمت بھی زیادہ ہوگی۔ دوسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے، جو ہم نے آج تک نہیں کی ہے، اور اٹ از نیور ٹو لیٹ، جو پہلے ہو چکا ہے اس کو بھول جائیں، آئندہ آنے والے کا سوچیں۔ یہ بتائیں کہ ہمارے پاس اتنی زرعی یونیورسٹیز ہیں، اتنی ہمارے پاس اینیمل یونیورسٹی بھی ہیں، ان کے ایفیلیٹڈ کالجز بھی ہیں، کیا ہمارے پاس کوئی میٹ ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے کہ بیف بریڈ کے بارے میں ہم نے اس کو بہتر کوئی کراس لے کر آئیں؟ انڈیویجولی تو ہوتا رہا ہے، یہ جو میں نے آپ کو بریڈز کے نام گنوائے ہیں، یہ مخدوم جبار صاحب، ڈاکٹر طلعت پاشا صاحب، ڈاکٹر جاوید بڑیچ صاحب، یہ لوگ انڈیویجولی کرتے رہے، لیکن اس کے اندر ایک پرابلم ہے۔ آج ایک سیکٹری صاحب تشریف لے آئے ہیں اور وہ بڑے انتھوزیسٹک ہیں، اس کام کو ہونا چاہیے، اور انہوں نے کام اسٹارٹ کر دیا۔ ابھی اس کے ریزلٹس مکمل نہیں ہوئے، سیکٹری صاحب کا تبادلہ ہو گیا اور ایک اور سیکٹری صاحب آ گئے اور انہوں نے کہا کہ جی اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، اب وہ معاملہ وہیں کا وہیں رہ گیا۔ یہ یہاں پر لکھے ہوئے ہیں باقاعدہ، انہوں نے سیمنٹل کا کیا، ہیری فورڈ کا کیا، شیری کا کیا، اینگس کا کیا، اور یہ سارے کام کیے ہیں۔ اب جو مجھے چیز نظر آتی ہے وہ نظر یہ آتی ہے کہ یہ بہادر نگر فارم کو اگر بیف بریڈنگ ریسرچ انسٹیٹیوٹ اس کو بنایا جائے اور یہاں پر یہ مختلف کراسز کام کو چلائیں اور وہاں سے وہ کچھ چیزیں ڈیولپ ہوں اور پھر وہ سیمن جو ہے یا وہ جانور جو ہیں وہ یہاں سے تقسیم ہو، تو پھر ایک صورت بنتی ہے ہماری اپنے آپ کو اس لائن میں لانے کی جس کو کہتے ہیں کہ کوالٹی بیف جو ہے وہ پاکستان سے مل سکتا ہے، جو حلال بھی ہے اور اس کا ذائقہ بھی اچھا ہے، اس کی پیکنگ بھی بہت اچھی ہے، اس کا جو اندر میٹیریل ہے وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے سجایا ہوا ہے۔ تو یہ ایک صورت مجھے نظر آتی ہے۔ ہمارے ہاں ناکامی کا اگر میں اپنی ویکنیسز کا جائزہ لیتا ہوں، وہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی پروجیکٹ چلتا ہے اس کی عمر کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، بتایا یہی جاتا ہے کہ انڈیفینٹ ہے، لیکن بعد میں بیکاز آف سم ریزن آر دی ادر وہ پروجیکٹ ختم ہو جاتے ہیں اور وہ کنکلوڈ بھی نہیں ہو پاتے۔ تو لہٰذا اس کام کے لیے جو بھی طریقہ اختیار ہو اس کو ایک ایسا پروجیکٹ بنایا جائے جو ایور لاسٹنگ ہو۔ اس کا کام ہی یہی ہو، اس کا کام یہ ہو کہ مختلف بریڈز پاکستان کی بھی اور باہر سے بھی لا کر کوئی ایک ایسا ماڈل بنائے، جس طرح برہما کا میں نے بتایا، اس میں نیلور بھی ہے، اس میں حصاری بھی ہے، اس میں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، اس کے بعد وہ ایک جگہ پر آ کر ڈیولپ ہو گیا۔ اس قسم کا ماڈل پاکستان میں بن بھی سکتا ہے اور پاکستان میں چل بھی سکتا ہے۔ اگر نیت صاف ہے تو اللہ تعالیٰ مہربانی کرنے والا ہے، نیت میں کھوٹ ہے تو ہم چاہے الٹے بھی لٹک جائیں تو وہ ہمارا کام نہیں ہوگا۔ تو مجھے یقین ہے اس وقت پرائیویٹ سیکٹر اور بے روزگاری، حلال رزق کی تلاش کے اندر بے شمار لوگ اس طرف آ رہے ہیں۔ یہ جو بھی کچھ اب تک کام ہوا ہے اس کے اندر ان لوگوں نے بڑی محنت کی ہے، اور میں یہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو سلاٹر ہاؤسز کھلے ہیں یہ بھی ان بیچاروں نے اپنے پیروں کے اوپر ہی کام شروع کیا، اور اس کے نتیجے کے اندر جو اس کے کہتے ہیں بیکورڈ لنکیجز اور فارورڈ لنکیجز، اس کے نتیجے میں اب جگہ جگہ ہر آدمی فیڈ لاٹ کی طرف جا رہا ہے۔ اب سوال وہیں پر آتا ہے کہ کیا وہ جانور جو وہ لے کے آ رہا ہے وہ 1 سے زیادہ کلو گرام سے زیادہ 2 کلو گرام، 2.25 کلو گرام، 1.5 کلو گرام، کیا اس طرف جا سکتا ہے؟ یہ کام اس بیف بریڈرز ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے کرنا ہے۔ کیا اس کی جو ڈریسنگ پرسنٹیج ہے وہ بڑھ سکتی ہے؟ یہ کام بھی انہی لوگوں نے کرنا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ اگر گورنمنٹ، جو اب کی جو گورنمنٹ ہے، یہ کٹوں پر اور بچڑوں پر اور مرغیوں پر بہت زیادہ زور دے رہی ہے، تو مجھے یقین ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو اپنی پرائرٹی کی ٹاپ لسٹ میں شامل کرے گی۔ یہ میرا آپ کے سامنے بیف بریڈ کے بارے میں خیال تھا۔ کوئی سوال آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو کسان نیوز ٹی وی کے اوپر اس چیز کی فیسیلیٹی اویلیبل ہے کہ میں ان کے سوالوں کا جواب بھی دیتا ہوں۔ تو یہ میں نے اپنے
خیالات آپ تک پہنچائے ہیں، اور مجھے یہاں اب کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ قریشی صاحب جو امریکہ سے تشریف لائے اور مجھے کہہ رہے تھے کہ ہر آدمی کہتا ہے لائف سٹاک کا پوٹینشل ہے، تو میں یہاں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان میں لائف سٹاک کا پوٹینشل ہے، بشرطے کہ یہاں وہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنے، میٹ ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنے، یہاں پر کامیاب سوسائٹیز بنے۔ یہ جو اوقاف کے تحت مختلف درباروں کو جو رقبے دیے ہوئے ہیں، ان کو مجبور کیا جائے کہ یہ یہاں مختلف قسم کی بریڈ جو ہیں وہ اس کو ڈیولپ کریں، اور یہ بہادر نگر فارم والا یا کوئی اور جو ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے یا مختلف یونیورسٹیز جو ہیں وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ اللہ حافظ۔